बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार का वक्त कब शुरू होता है, कब हम रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, इस पर आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है। और शिया का तो पहले से मौक़िफ़ ये है कि आप मगरिब के वक्त यानी जब गुरूब शम्स हो जाता है उस वक्त इफ्तार नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो आजकल कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और उनके बकौल वो सारी ज़िंदगी गलत इफ्तार करते रहे, उनको किसी दोस्त ने कहा तो वो उसके बाद सही इफ्तार करना शुरू किया। इसी तरह एक तकियाबाज शिया फजल हमदर्द, वो भी इसी बात का कायल है कि जो शिया का वक्त गुरूब है वो ठीक है, वक्त इफ्तार वो ठीक है। आइए हम समझते हैं कुरान की रूह से पहले कि इफ्तार का वक्त है क्या। ज़रा गौर कीजिएगा, कुरान पाक ने जो रोज़े की इब्तिदा और इंतहा बयान की है वो ये है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यानी खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद डोरा काले डोरे से जुदा हो जाए, यानी फजर से फूट कर, यानी फजर का वक्त शुरू हो जाए। सुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल, फिर रात तक रोज़ा पूरा करो। तो रोज़े की इब्तिदा फजर से तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है, यानी रात तक। अब रात कब आती है, ये एक सवाल है। क्या रात का मतलब है अंधेरा छा जाना, कि या रात का मतलब गुरूब शम्स हो जाना, यानी रात की इब्तिदा का वक्त, जब रात इब्तिदा हो जाए, रात की इब्तिदा हो जाए। तो यकीन से मुराद रात की इब्तिदा है, जब रात की इब्तिदा हो जाए और वो गुरूब शम्स के साथ। मसलन मजमुउल बयान शिया की तफसीर में भी यही लिखा है कि रात का मतलब यहाँ पर मगरिब का वक्त है, यानी गुरूब शम्स का वक्त है। आइए हम समझते हैं, वाइट बोर्ड पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, मिनल फज्र इलल लैल। कुरान ने रोज़े की जो ड्यूरेशन बयान की है वो मिनल फज्र इलल लैल, फजर से उसकी इब्तिदा होती है, ये इब्तिदाए गायत है, यानी ये इंतहा है और इस इंतहा की ये इब्तिदा है। इब्तिदाए गायत ये है, इंतहाए गायत ये है, यानी इंतहा आखिरी वक्त लैल है। गौर कीजिएगा। और ये मुगय्या सारी, यानी यहाँ से लेकर जिसकी गायत बयान की गई है वो लैल, इलल लैल, रात तक रोज़ा पूरा करो। अब सवाल ये है, अगर ये लैल, अगर ये रात का हिस्सा, रात अगर इसी रोज़े में शामिल है जो हमने फजर के वक्त शुरू किया, और रात को रोज़ा, रात तक रोज़ा पूरा करना है। अब ये जो गायत है ये मुगय्या में शामिल है या नहीं, एक बहस है कि ये गायत मुगय्या में शामिल है या नहीं। अगर ये लैल जो गायत है ये मुगय्या, यानी ये जो सारा दिन है उसमें शामिल है, तो फिर रोज़ा सारे दिन और रात का हो जाएगा। यानी मैं सुबह फजर से रोज़ा रखूंगा और अगले फजर तक पूरा करूंगा, क्योंकि रात तुलुए सुबह सादिक तक होती है। अब यूं अगर किया जाए कि मैं रात को शामिल करूंगा अगर रोजे के अंदर, यानी रात से पहले पहले रोजा पूरा करना है, रात शामिल नहीं करनी। अगर रात शामिल की जाएगी तो फिर रोजा फजर तक चला जाएगा, रात जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक रोजा रहेगा। और कीजिए, कुरान पाक में है कि अपने हाथों को कोहनियों समेत दो, वअयदियकुम इलल मराफिक, यहां पर मराफिक धोने में शामिल है, कोहनी सारी धोने में शामिल है, क्योंकि अगर कोहनी को हम शामिल नहीं करते तो फिर इतना बाजू धोना पड़ेगा, और हम कोहनी को शामिल करते हैं। अब कोहनी को शामिल करेंगे तो सारा ये कोहनी सारी धोनी पड़ेगी। यहाँ गायत मुगय्या में शामिल है, लेकिन यहाँ अगर गायत मुगय्या में शामिल करते हैं तो फिर हमें रात सारी का सारा रोज़ा रखना पड़ेगा, हमें फजर तक फिर रोज़े रहना पड़ेगा। तो हम इस सहरी कब करेंगे, इफ्तारी कब करेंगे? तो इसलिए ये बात याद रखें, मतलब ये है खाओ पियो फजर तक, फिर उसके बाद रुके रहो रात तक, यानी रात आने से पहले तक। रात जब शुरू हो जाए उस वक्त तुम्हारा रोजे का वक्त पूरा हुआ। अगर हम रात को शामिल करते हैं बीच में और रात की अंधेरे को शामिल करते हैं, कोई 5-10 मिनट, क्यों 5-10 मिनट शामिल कर रहे हैं? कुरान ने तो ये 5-6 मिनट नहीं कहे। अगर आप इस इला के बाद जो लैल है उसको इला से पहले के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो फिर सारी रात भी आपको रोजे से रहना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निकल बात थी जो हमने पहले समझनी थी कि यहाँ गायत मुगय्या में शामिल नहीं है। अगर गायत को इस मुगय्या में शामिल किया जाएगा तो फिर रोज़ा 24 घंटे का हो जाएगा। आगे हम कुछ हवाले सुनते हैं शिया कुतुब के, जिनमें जो इफ्तार का वक्त है और मगरिब का वक्त है वो गुरूब शम्स से शुरू हो जाता है। पहल मैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का हवाला दूंगा, जिसका हवाला फजल हमदर्द ने दिया और टीवी प्रोग्राम में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि सहाबा से भी ये साबित है कि वो इफ्तार
بعد میں کرتے تھے، پہلے وہ نماز پڑھتے تھے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ افطار کا وقت جب شروع ہو گیا تو کسی کی مرضی ہے کہ وہ کھائے پیے نا، پہلے نماز پڑھ لے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب غروب شمس ہو گیا، افطار کا وقت شروع ہو گیا، روزہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ اس نے دھوکہ دیا، ایک روایت بیان کیا، میں آپ کے سامنے چند روایات بیان کرتا ہوں اسی کتاب سے۔ یہی کتاب، اس کی کتاب الصیام جلد 2 صفحہ نمبر 429، اور یہ میرے پاس ہے مکتبہ رشیدیہ کی چھپی ہوئی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں پر عمل لکھا ہے کہ آپ ایک بچی کو، جو آپ کی ربیبہ تھی، اس کو چھت پہ چڑھا دیتے، فلما غربت الشمس، جب آپ کو بتایا جاتا ہے غروب شمس ہو جاتا اور بتا دیا جاتا فیاکل و ناکل، تو ہم کھاتے اور وہ بھی کھاتے۔ فَإِذَا فَرَغَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، جب فارغ ہو جاتے، جب وہ افطار سے فارغ ہو جاتے تو نماز کھڑی کی جاتی ہے۔ فَيَقُومُ يُصَلِّي وَنُصَلِّي مَعَهُ، اور ہم کھڑے ہوتے اور وہ نماز پڑھاتے اور ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اسی طرح اب دیکھیے، قال رجل لعمار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، ان ابا موسیٰ لا تفطروا حين تبدو الكواكب ان ذلك فعل یہود۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کواکب ظاہر ہو جائیں، یعنی جب آسمان پر تارے ظاہر ہو جائیں تو اس وقت افطار نہ کرو، یہ فعل یہود ہے، یعنی اس سے پہلے افطار کر لو۔ آگے دیکھیے حضرت حذیفہ کا عمل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کانا اذا غابت الشمس نزل حذیفہ واصحابہ، کہ جب سورج غروب ہو جاتا حضرت حذیفہ اترتے اور ان کے اصحاب اترتے، لم یلبث الا قلیلا حتی یفطر، اور وہ تھوڑی دیر رکتے پھر افطار کر لیتے۔ آپ آگے دیکھیں، مولا علی سے روایت ہے، قال کان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ابن نباح، آپ ابن نباح سے فرمایا کرتے، غربت الشمس، کیا سورج غروب ہو گیا، فیقول لا تعجل، فیقول غربت الشمس، فرماتے جلدی نہ کرو، اور جب وہ کہتے سورج غروب ہو گیا، فاذا قال نعم افطر، یعنی بار بار پوچھتے کیا سورج غروب ہو گیا، جب وہ کہتے غروب ہو گیا تو افطر، تو پھر افطار کر لیتے، ثم نزل فصلى، پھر اترتے اور نماز پڑھتے۔ فضل ہمدرد صاحب، یہ روایت ہماری کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، جب سورج غروب ہو جاتا بتا دی جاتا تو افطار کرتے اور نماز پڑھتے۔ اسی طرح حضرت سعید بن اور بہت سارے اور بھی اقوال اس جگہ ذکر ہیں، لیکن میں نے آپ کو چند بتائے ہیں کیونکہ میں نے شیعہ کتابوں کے حوالے بھی دینے ہیں کہ جو غروب شمس کے ساتھ ہی افطار پر اور مغرب کے وقت پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، یہ میرے سامنے تہذیب الاحکام ہے، شیعہ کی اصول اربعہ کی کتاب، اس کی روایت نمبر 4711، دیکھیے کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے اور دوپہر کے وقت نیت کرے، اما النافلۃ فلہ یفطر ای وقت شاء الی غروب الشمس، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو روزہ نفلی رکھے اس کو غروب شمس تک افطار کا اختیار، یعنی وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ روزے کا وقت غروب شمس ہے۔ یہ روایت نمبر 4711 تہذیب الاحکام کی۔ اسی طرح آپ تہذیب الاحکام کی روایت نمبر 4701 دیکھیے کہ جس کے اندر نماز پہلے پڑھنی ہے یا افطار پہلے کرنا، یہ ذکر ہے۔ اب دیکھیے، سئل عن الافطار قبل الصلاۃ او بعدها، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افطار پہلے نماز سے یا بعد میں کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کان معه قوم یخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، کہ اگر ایسی قوم ہو، فتنے کا خوف ہو، وہ نہ رک سکتے ہوں اپنے کھانے سے، تو ان کے ساتھ افطار کر لیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر پہلے نماز پڑھ لی پھر افطار کر لی جائے، یعنی وقت افطار شروع ہو گیا۔ اب آپ نماز پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، یہ دوسری بات ہے۔ روزے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اب آپ چاہے نماز پڑھ لیں چاہے افطار کر لیں۔ یہ تہذیب الاحکام پہلا حوالہ ہے کہ ہمارے نزدیک غروب شمس کے ساتھ ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر نفلی روزے کے بارے میں ہے کہ وہ جب چاہے توڑ سکتا ہے غروب شمس تک۔ اب اس سے پتہ چلا کہ غروب شمس تک ہی روزے کا وقت ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ میرے سامنے کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، 627 نمبر روایت ہے اس کی۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر لکھا ہے، ثم انت فی وقت منہما جمیعا حتی تغیب الشمس، کہ تم ظہر اور عصر کے وقت میں رہو گے۔ یہ شیعہ کا موقف ہے کہ ظہر اور عصر کٹھی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک شیعہ کتابوں میں بھی 2 طرح کے اقوال لکھے ہیں،
اور کسی جگہ تو واضح طور پر ان کے الگ الگ اوقات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہے کہ مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عام حالات میں بھی یہ 10 منٹ بعد اذان پڑھتے ہیں جب یہ افطار کرتے ہیں۔ اب اگلی روایت دیکھیے، اس سے اگلی روایت یہ ہے فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی کس کتاب میں لکھا ہے اور روایت نمبر 628 ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو 2 نمازوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی عشاء مغرب اور عشاء آخرہ۔ یہ ان کے نزدیک ہے، شیعہ کے نزدیک، لیکن اس سے پتہ چلا کہ دن کا اختتام ہوا، مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے روایت نمبر 600 اور اس کے بعد روایت نمبر 662 دیکھیے، قال امام جعفر قال صادق، امام جعفر صادق نے فرمایا اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة، کہ جب غروب شمس ہو گیا افطار حلال ہو گیا اور نماز واجب ہو گئی۔ اب دیکھیے، جب غروب شمس ہو گیا افطار حلال ہو گیا اور نماز واجب ہو گئی، فحل الافطار۔ واضح طور پر امام جعفر صادق سے آپ کی اس کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب غروب شمس ہو جائے تو افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو شیعہ اور یہ جو ایک سنی نما شیعہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے کہا تم تو غلط افطار کرتے رہے، تو امام جعفر صادق بھی تمہیں غلط افطار کروا رہے ہیں یہاں پر، اور اسی طرح فضل حمدرد صاحب کیا امام جعفر صادق بھی غلط افطار کرا رہے ہیں آپ کو، ذرا غور کر لیجئے۔ یہ کتاب تھی من لا یحضر الفقیہ۔ اب آ جائیں، ہمیں اصول اربع چاروں کے حوالے دوں گا۔ فروع من الکافی، فروع من الکافی کا حوالہ دیکھیے، اور اس کی روایت نمبر ہے 4825۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے فوقت المغرب اذا غاب القرص فاذا رأيت بعد ذلك فقد صليت فعد الصلاة، کہ وقت مغرب کیا ہے؟ جب قرص غائب ہو جائے۔ قرص کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈکشنری میں جائیں، عربی کی ڈکشنری جا کر دیکھیں تو قرص کا مطلب ہوتا ہے ٹکیا۔ سورج کی ٹکی جب غروب ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غروب شمس۔ تو لہذا جب غروب شمس ہو گیا، وہ ٹکی زائل ہو گئی، تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں، ایک ویڈیو بھی چلی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ سرخی دکھا کر وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ بے وقوفوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، اور بھائی یہ سرخی تو بہت دیر تک رہتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو جب سرخی غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ سرخی بہت دیر تک باقی رہتی ہے۔ یہ سرخی کو دن کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے سورج جانے کے بعد اس کے دن سارا دن رہنے کی نشانی ہے۔ اگلی روایت دیکھیے آپ، روایت نمبر ہے 4827، یہ اصول کافی کی ہے۔ امام جعفر صادق سے راوی نے کہتے ہیں میں نے سنا وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها، کہ مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب قرص یعنی سورج غروب ہو جائے، یعنی اس کا قرص غائب ہو جائے، اس کی ٹکیا غائب ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت اس سے آگے بھی درد ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنے مقصد پہ جو بات تھی وہ کر دی تھی، اور روایت نمبر وہ جو ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں 4832 ہے۔ اذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین، جب سورج غروب ہو جائے تو 2 نمازوں کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، الا ان هذه قبل هذه، مگر یہ کہ مغرب پہلے عشاء بعد میں۔ یہ اصول کافی بھی ہوئی۔ اس کے بعد اگلی کتاب جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں یہ ہے الاستبصار۔ الاستبصار کی روایت نمبر دیکھیے 2260، لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا ان رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت، کہ ایک شخص نے روزہ رکھا پھر اس کو گمان ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، وفی السماء علۃ، اور آسمان پر کوئی بادل بھی تھے، فافطر، اس نے افطار کر، ثم ان السحاب انجلا، پھر اس کے بعد جب بادل چھٹے، فاذا الشمس لم تغب، سورج غروب ابھی نہیں ہوا تھا، قال تم صومه ولا يقضيه، انہوں نے فرمایا روزہ پورا ہوا اور اس کی قضا نہ کرے۔ اب اس روایت سے جو مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے روایت دیکھیے 2262 نمبر، وقت المغرب اذا غاب القرص، جب وقت مغرب اس وقت ہو جاتا ہے جب قرص غائب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نزدیک شیعہ مذہب میں بھی جو مغرب کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ غروب شمس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اسی سے وقت افطار شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آگے روایت دیکھیے، یقضی رمضانہ بالخیار فی الافطار ما بین و بین ان تزول الشمس وفی التطوع ما بین و بین ان تغیب الشمس۔ یہ روایت میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ متطوع کو، یعنی جو نفلی روزہ رکھنے والا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے وہ غروب شمس تک روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہ روایت نمبر 2281 ہے،
اور الاستبصار کی. تو یہ میں نے حوالے چند پیش کیا آپ کے سامنے جن سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ شیعہ مذہب میں بھی اقوال موجود ہیں جن کے اندر ہم افطار کا وقت مغرب کا ہی شمار کریں گے. اسی طرح آخر میں ایک واقعہ میں مولا یحضرہ الفقیہ سے بیان کروں گا. روایت نمبر ہے 609. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ 610. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کے اندر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نماز قضا ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ لی تھی اور مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی. اچھا، اس پر یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو جب بیدار ہوئے مولا علی رو رہے تھے. اللہم ان کان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک. حضور نے یوں اللہ سے دعا کی تھے، اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، سورج کو اس پر پلٹا دے. قالت اسماء فرأیتها. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور اس سے پہلے وہ حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں. اس سے پہلے مولا علی کے ساتھ بھی بعد میں حضرت مولا علی سے بھی انکار ہوا حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد. حضرت اسماء فرماتی ہیں فرأیتها، میں نے سورج کو دیکھا، واللہ غربت، وہ غروب ہو چکا تھا. ثم طلعت بعدما غربت، وہ غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوا. ولم يبق جبل ولا ارض الا طلعت علیہ حتى قام علی فتودع وصلى ثم غربت. پھر یہاں تک کہ نہ کوئی پہاڑ بچا نہ کوئی زمین بچی مگر اس پہ سورج طلوع ہوا. مولا علی کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا. تو سورج غروب ہو گیا، اس کا مطلب عصر کی نماز قضا ہو گئی. اور اگر غروب شمس کے ساتھ مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تو پھر عصر تو قضا نہ ہوئی، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا ابھی. تو لہذا اس لیے ان روایات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اس سے پچھلی روایت بھی دیکھیے، وہ یہی ہے کہ 2 دفعہ سورج لٹایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ سورج لٹایا گیا. تو اس روایت بھی اوپر لکھی ہے. اس وجہ سے ہمارے نزدیک جب سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی افطار کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم کی توفیق دے.